बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। कोट अद्दू, कोट छट्टा, फाजलपुर, राजनपुर, तोंसा हो या डेरा गाजी खान, सैलाब ने बखेरी हर तरफ तबाही की दास्तान। डीजी खान में मौजा मामूरी, कपर शाह, बस्ती रमजान, बस्ती लाशारी मुकम्मल तबाह। बखर, बस्ती गरमानी, भांडे वाली बीट डावा में पानी ही पानी। कोट अद्दू, बस्ती लूनवाला, अलीपुर में दरियाए सिंध का पानी बस्ती गंगा में दाखिल हो गया। मियांवाली कच्चा के इलाका जात, सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाबुद। तोंसा शरीफ में 50 से जायद बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं और कलाची, मोगा, चिरकन, कालूवाला, भगन मॉडल, पेड़ चिंटर जेर आब। मुजफ्फरगढ़ की 3 तहसीलों में भी सैलाब ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। आपको अपडेट करते चलें। कोट अद्दू, कोट छट्टा, फाजलपुर, राजनपुर, तोंसा हो या डेरा गाजी खान, सैलाब ने बखेरी हर तरफ तबाही की दास्तान। डीजी खान में मौजा मामूरी, कपर शाह, बस्ती रमजान, बस्ती लाशारी मुकम्मल तबाह हो गया। बखर, बस्ती गरबानी, भांडे वाली बीट डावा में पानी ही पानी जमा हो गया। कोट अद्दू, बस्ती लूनवाला, अलीपुर में दरियाए सिंध का पानी बस्ती गंगा में दाखिल हो चुका। मुजफ्फरगढ़ जिला के नशेबी इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। दरिया सिंध में भी पानी की सतह में इजाफा हो गया। हेड तोंसा के मुकाम पर पानी की आमद 6,02,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ के तमाम दरियाई इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ मुतासरीन का कहना है कि इमदाद न मिलने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। हेड तोंसा के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से मजीद इलाके भी मुतासिर होने लगे। मौजा, लालपुर, लुंडी, पताफी, रोहिलना वाली, दुआबा, चक, रुहाड़ी पर कई एकड़ पर खड़ी फसलें जेरे आब आने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी अफराद का कहना है कि इस इलाके में अब तक 1500 के करीब अफराद मुतासिर हो चुके हैं। पानी दरिया चनाब वाला है, सुनकी दे विच इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान किए, बागात या फसलों को ज्यादा नुकसान किए। इलाका मकीनों का कहना था कि अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। जिला इंतजामिया ने अभी तक किसी भी किस्म की कोई मदद नहीं की। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से जानवरों को भी मुश्किलात का सामना है। ज्वार, मकई उन्हें फसलों को नुकसान किए। उस तो अलावा माल मवेशी जो लोग दूजी साइड से घिन के आ गए, उन्होंने चारा कोई नहीं, उन्होंने वास्ते कोई मुनासिब बंदोबस्त कोई नहीं। लोग अपनी मदद आप देते हैं सारा कुछ करेंगे पैन। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया और दीगर मुतलका इदारों के इकदाम भी जारी हैं। इंतजामिया का कहना है कि दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कैमरा टीम, मुजफ्फरगढ़। जनूबी पंजाब घर बार, माल मवेशी सब कुछ तबाह बर्बाद कर गया सैलाब। बेयारो मददगार मुतासरीन के लिए मुल्तान में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। चुंगी नंबर 9 पर शहरियों की जानिब से 1 हफ्ते का इमदादी कैंप लगाया गया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। सैलाब ने जनूबी पंजाब के अवाम को बड़े नुकसान से दोचार किया है। इन्हीं मुतासरीन की इमदाद के लिए शहरी मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ कैंप्स में इमदाद जमा करके मुतासरीन तक पहुँचाने का सिलसिला जारी है। शहर मुल्तान में चुंगी नंबर 9 पर भी 1 हफ्ते के इमदादी कैंप का इनेकाद किया गया। जरूरत बहुत ज्यादा है क्योंकि डिजास्टर बहुत ज्यादा है, नुकसान हुआ है। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये कैंप महीना भी लगे तो कम है, लेकिन हमने डिसाइड किया कि 1 हफ्ता हम लगाएंगे। और ये जो हमारा इदारा है पूरे मुल्तान में मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे लगाए हुए हैं हमने कैंप इंतजामिया का कहना था कि सैलाब मुतासरा इलाकों में काफी जानी और माली नुकसान हुआ है। ऐसे में हमें चाहिए कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बाहर निकलें, जबकि यहाँ लोग नकद पैसे अतिया जमा करके तामुन कर रहे हैं। तमाम चीजें बाहिफाजत सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाई जाएंगी। पाकिस्तान इस वक्त अपनी 75 साल तारीख की सबसे बड़ी आफत का सामना कर रहा है। 119 अजला पाकिस्तान के जो है वो आफतज़दा करार दिए गए हैं। कैंप इंतजामिया ने तमाम शहरियों से सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर इमदाद करने की अपील की है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। विहाड़ी में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मजदूर भी पेश। सब्जी मंडी के सदर चौधरी अब्बास अली मुतहरिक दुकानों, ढाबों, चाय के स्टॉल, प्लेदारों और आड़तियों से फंड्स इकट्ठा किया। मजदूरों और दुकानदारों ने दिल खोल के सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स इकट्ठे किए। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। विहाड़ी में सब्जी और फ्रूट मंडी के सदर चौधरी अब्बास अली ने खुद दुकानों, ढाबों और आड़तियों के पास जाकर फंड इकट्ठा किया और लोगों को तरगीब भी दी। इस मौके पर उनका कहना था कि हर पाकिस्तानी अपने सैलाब मुतासरा भाइयों के शाना बशाना खड़ा है।
اس مشکل وقت میں ہم سب پاکستانیوں کو چاہیے کہ جو سیلاب زدگان ان کی مدد کرے. جو میں نے آج جذبہ دیکھا ہے پاکستانی قوم کا، اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. جو غریب مزدور ہے، پھڑی والا ہے، ریڑھی والا ہے، چاہے وہ مانگنے والا، اس نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی جو پاکستانی قوم کا جذبہ دیکھ کر. اور میری تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل ہے کہ اس مشکل صورتحال میں ہم پاکستان کے جو سیلاب زدگان ان کی مدد کریں. سبزی منڈی میں سبزی منڈی کے آڑتیوں، مزدوروں اور ریڑھی بانوں کا جذبہ دید نہیں تھا. سب نے دل کھول کر سیلاب فنڈ میں حصہ ڈالا. مزدوروں کا کہنا تھا کہ وہ بھی روزانہ دہاڑی کماتے ہیں، مگر آج جو دیا وہ دل سے دیا ہے. جس وجہ سے ہمارے بھائی پریشان ہیں، ہم نے ان کے حال دیکھے ہیں. ایسے حال ہیں کہ دیکھے نہیں جاتے. بلوچستان علاقہ ہے، سارا تباہ ہو چکا ہے اور بچے رو رہے ہیں، عورتیں مرد سب پریشان ہیں. تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے. صدر سبزی منڈی عباس علی نے مزدوروں اور آڑتیوں سے فنڈ اکٹھا کر کے دوسروں کے لیے مثال قائم کی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ صالح محمد، روہی، وہاڑی. کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار زندگی گزارنے والے سیلاب متاثرین کو مسیحا کا ہے انتظار. دنیا پور میں امدادی سرگرمیاں جاری. چک نمبر 345 WB کے لوگ بھی سیلاب زدگان کی خدمت کے لیے میدان میں آ گئے. بزرگوں اور نوجوانوں نے گھر گھر جا کر خشک راشن، کپڑے اور دیگر امدادی سامان اکٹھا کیا. سیلاب متاثرین کے لیے حکومتی سطح پر جو امداد کی جا رہی ہے وہ ناکافی ہے. اس لیے شہریوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں کے لوگ بھی سیلاب زدہ بھائیوں کی بھرپور مدد کرنے کے لیے میدان عمل میں آ گئے. دنیا پور میں چک نمبر 345 WB کے بزرگوں اور نوجوانوں نے گھر گھر جا کر سامان اکٹھا کیا. 1.25 لاکھ روپیہ نقد، 60 من گندم، 300 سے زائد سوٹ، بستر، خشک راشن جامعہ مسجد پنجتنی پاک میں پیک کر کے الخدمت فاؤنڈیشن کے توسط سے سیلاب متاثرین بھائیوں کو بھیجا جا رہا ہے. مل جل کے جو ہے نا 60 من گندم، 1,25,000 روپے اور مردانہ سوٹ ہیں آئی تھنک 160 ہیں، اور جو ہے نا زنانہ وہ بھی تقریباً لیڈیز سوٹ ہیں وہ بھی 160 ہیں، اور خشک راشن اس میں ہم نے، اور بچوں کے لیے کپڑے ہیں، بچوں کے لیے جوتے بھی ہیں. اور اس لحاظ سے ہم نے مالی سپورٹ کیا ہمارے پورے اہلیان 345 WB نے. الحمدللہ نوجوان ساتھیوں نے مل کے یہ تعاون کیتا ہے سیلاب زدگان واسطے. پیسوں کی صورت نال، گندم کی صورت نال، کپڑے، بسترے، کافی امداد ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اسی باقی قوم دے نال تعاون کرتے رہاں گے. الخدمت فاؤنڈیشن دنیا پور کے صدر عمر لدار جامی کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان اکٹھا کرنے پر وہ اہلیان چک نمبر 345 WB کے مشکور ہیں. اپنی سول سوسائٹی، اپنی کمیونٹی کو متحرک کرتے ہوئے جو کچھ اکٹھا کیا سیلاب متاثرین کے لیے، وہ الخدمت کو دے رہے ہیں ترسیل کے لیے. انشاءاللہ تعالی الخدمت فاؤنڈیشن پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کیش کو، اس سامان کو تندہی کے ساتھ محنت کرتے ہوئے پراپر وقت میں، پراپر طریقے سے، پراپر جگہوں پر پہنچائے گی. گھڑی میں ہر پاکستان کو چاہیے جو سیلاب زدہ بھائی اس وقت جو ہے مصیبت کی اس گھڑی میں مبتلا ہیں، ان کے لیے یہاں پر ہر آدمی کو بڑھ چڑھ کے اور اپنی حیثیت کے مطابق خدمت کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے ان لوگوں کو یہ احساس نہ ہو سکے کہ اس مشکل گھڑی کے اندر پاکستانی بھائیوں نے ان کا ساتھ نہ دیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد یعقوب طاہر، روہی، دنیا پور. ملتان میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے متحرک ہیں. طلباء نے شہر کے مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ لگائے ہیں. طلباء کا کہنا تھا کہ سب کو متحد ہو کر ریلیف کیمپ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. سیلاب متاثرہ لوگوں کی امداد کے لیے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی میدان میں آ گئے. بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے نجی تنظیموں کے اشتراک سے شہر کے مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ لگائے ہیں. کیمپ لگانے کا مقصد سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہونے والے لوگوں کی امداد کرنا ہے. ہمیں الحمدللہ کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے. ایون دو ان لوگوں نے بھی ڈونیٹ کیا ہے جو اس ٹائم پہ اس روڈ پہ چیزیں وغیرہ بیچ رہے ہیں، جو بھیک وغیرہ مانگ رہے ہیں، لائک جس میں ٹرانسجینڈرز بھی ہیں اور بھی لیس پریویلیج لوگ ہیں جو مطلب ڈونیٹ کر رہے ہیں آ کے. اسٹوڈنٹس کا اس موقع پر کہنا تھا کہ فلڈ ریلیف کیمپ میں ملتان کے لوگوں کا دل کھول کر امداد کرنا قابل ستائش ہے. جس طرح سے اسٹوڈنٹس بڑھ چڑھ کر اپنی جمع پونجی فلڈ ریلیف کیمپ میں جمع کروا رہے ہیں، ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. ایک غریب مانگنے والا بھی پیسے ڈال رہا ہے، خواجہ سرا پیسے ڈال رہے ہیں ادھر، اور جو چھوٹے چھوٹے ماسک کے ڈبے بیچ رہے ہیں وہ بھی پیسے ڈال رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جتنے بھی ہم لوگ، ہم ایک 10-10 روپے بھی ڈالیں نا، تو جتنے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں لاکھوں روپے اکٹھے ہو سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کا مزید کہنا تھا کہ سب کو یکجا ہو کر ریلیف کیمپ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. جن کے گھر تباہ ہو گئے ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں.
سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا احسن اقدام، شہر کے مختلف مقامات پر فنڈز جمع کرنے کے لیے کیمپس لگا لیے۔ کیمرامین فہیم شاہ کے ہمراہ سید زہیب بخاری، روہی ملتان۔ میاں چنو انتظامیہ کی عدم توجہی، محسن مال کا مرکزی قبرستان بن گیا مثالستان، 4 دیواری نہ ہونے سے آوارہ کتے قبروں کا تقدس پامال کرنے لگے، صفائی کے ناقص انتظامات پر شہری سراپا احتجاج ہیں۔ میاں چنو کے نواحی علاقے محسن وال کا مرکزی قبرستان مسائل سے دوچار ہے۔ عرصہ دراز سے روڈ کے ساتھ 4 دیواری نہ ہونے سے قبرستان آوارہ کتوں کی آماج کا بن گیا، جبکہ قریبی بنایا گیا سیوریج کا نالہ بند ہونے کے باعث حالیہ بارشوں کے بعد بارشی پانی قبرستان میں داخل ہو گیا، جس سے متعدد قبریں منہدم ہو گئیں۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا حالیہ بارشوں کے باعث قبرستان میں بڑی بڑی جھاڑیاں بن گئی ہیں، جبکہ آوارہ کتے قبرستان آنے والے شہریوں پر جھپٹتے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے بتایا 4 دیواری نہ ہونے سے جانور اور آوارہ کتے قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں، جبکہ صفائی کا کوئی انتظام نہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لے کر قبرستان میں صفائی کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ قبرستان کے اندر پانی آ جاتا ہے، 4 دیواری کی کوئی سہولت نہیں ہے، جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ لوگ دعا کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو یہاں پر خوف آتا ہے، جھاڑیاں بنی ہوئی ہیں، کتے بیٹھے ہوتے ہیں، آوارہ کتے بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا انتظام کیا جائے۔ اگر ضلع انتظامیہ مرکزی قبرستان کی صفائی اور 4 دیواری تعمیر کرا دے تو قبرستان کو بارشی پانی، آوارہ کتوں اور جانوروں کے داخلے سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فخر الزمان، نمائندہ روہی، میاں چنو۔ مہنگائی نے خطا کر دیے عوام کے اوسان، غریب کے لیے گھر بنانا نہ رہا آسان، سیلاب کی تباہ کاری کے باعث تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مہنگائی نے غریب کا گھر بنانے کا خواب بھی چکنا چور کر دیا۔ سیلاب سے تباہی کے باعث تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں اضافہ۔ گزشتہ ایک ہفتہ میں سیمنٹ کی بوری 20 روپے مہنگی ہو گئی، جبکہ سریا کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے۔ سریا 242 روپے فی کلو، جبکہ سیمنٹ 1020 روپے فی بوری فروخت ہونے لگا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے انہیں ریلیف نہیں دے رہے، یہ عوام کو نا بھائی بہت فرق پڑ رہا ہے دکانداری پر نا، حالات آپ کے سامنے ہیں، گاہکی ہے نہیں، ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ راستے بند ہونے کے باعث سامان کی ترسیل بند ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھی اور مارکیٹ پر اثر پڑا۔ بجری، سیمنٹ، سریا اور چونا کی قلت ہو چکی ہے۔ ریٹ سن کے پریشان ہو گئے، مکان ہم نہیں بنا سکتے، تو مہنگائی بہت ہو گیا ہے، لہٰذا حکومت کو یہ چاہیے تو مناسب قیمت ریٹ کم گرائیں، اور قیمت بڑھتی جا رہی ہے، غریب عوام کیا کرے گی؟ خریداری کرنے آئے شہری بھی بڑھتی قیمتوں سے پریشان دکھائی دیے کہ غریب اس مہنگائی میں گھر کیسے بنا سکتا ہے۔ تاجروں اور عام شہریوں نے حکومت سے تعمیراتی سامان کی قیمتوں پر ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ شکیل سلطان، ملتان۔ ملتان میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی تنظیم سازی مکمل، صدور جنرل سیکرٹری کے بعد باقی عہدوں پر بھی تقرریاں مکمل۔ تحریک انصاف کی نئی تنظیم میں 5 سینئر نائب صدر اور 5 نائب صدر مقرر کیے گئے۔ پارٹی تنظیم میں 3 ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اور 6 ڈیپٹی جنرل سیکرٹری، 5 جوائنٹ سیکرٹری اور 5 ڈیپٹی انفارمیشن سیکرٹری مقرر کیے گئے۔ ایم پی اے زین قریشی سینئر نائب صدر اور طاہر حمید ڈیپٹی جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ شہباز قریشی ڈیپٹی انفارمیشن سیکرٹری اور سلیم اللہ خان جوائنٹ سیکرٹری بن گئے۔ مرکزی جنرل سیکرٹری اسد عمر کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ملتان کے حلقہ این اے 157 میں ضمنی الیکشن حلقہ میں ووٹرز کی تعداد 4,62,205 ہے۔ مردود ووٹرز کی تعداد 2,47,920 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 2,14,285 ہے۔ این اے 157 کی 38 یونین کونسلز میں کل 264 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ مردانہ پولنگ سٹیشنز کی تعداد 52 اور خواتین کی پولنگ سٹیشنز کی تعداد 49 ہوگی، جبکہ 163 مشترکہ پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ حلقے میں کل پولنگ بوتھ 884 ہوں گے، جن میں سے مرد پولنگ بوتھ 419 اور خواتین پولنگ بوتھ 419 بنائے گئے ہیں۔ این اے 157 کے ضمنی الیکشن میں 8 امیدوار مد مقابل ہیں۔ حلقے میں ضمنی انتخاب 11 ستمبر کو ہوگا۔ پی ٹی آئی کی مہر بانو قریشی اور پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی میں سخت مقابلہ متوقع ہے۔ ملتان کے حلقہ این اے 157 میں ضمنی الیکشن کی کمپین جاری۔ مسلم لیگ نون بھی علی موسیٰ گیلانی کی جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ لیگی ٹکٹ ہولڈر رانا اقبال سراج کہتے ہیں لیگی ووٹر اور سپورٹر 11 ستمبر کو تیر پر مہر لگا کر علی موسیٰ گیلانی کو کامیاب کروائیں گے۔
ملتان کے حلقہ N157 میں مسلم لیگ نون بھی علی موسیٰ گیلانی کی جیت کے لیے پرعزم۔ لیگی ٹکٹ ہولڈر رانا اقبال سراج کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ علی موسیٰ گیلانی کی بھرپور انداز میں کیمپین کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ملتان کی خدمت کی ہے۔ پی ڈی ایم سپورٹ کر رہی ہے اس کو، اور گیلانی صاحب نے ملتان کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں، ترقیاتی کام کیے ہیں، اور جو ہمارے مد مقابل الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ ان کو بھی جانتے ہیں کہ یہاں 1985 سے سیاست تو وہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے شہر کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اب یہ جان لینا چاہیے کہ جو اس شہر کے لیے کام کرے، جو پبلک کے لیے اویلیبل ہو، ہم اس کو ووٹ دیں۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی 1985 سے سیاست کر رہے ہیں مگر شہر کے لیے کچھ نہ کیا، عوام اب اسی کو ووٹ دے گی جو ان میں موجود رہتا ہو۔ لیگی کارکن بھی علی موسیٰ گیلانی کی کیمپین اور سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیگی ووٹر 11 ستمبر کو علی موسیٰ گیلانی کو ووٹ دیں گے۔ علی موسیٰ گیلانی کی جیت میں نون لیگ کے ورکرز اور ووٹرز کا بھرپور حصہ ہوگا۔ ہی سپورٹ کر رہا ہے۔ اس وقت ہم سب ایک ٹیم ورک کام کر رہے ہیں، ٹیم بنا کر، اور ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا کہ ہمارا ووٹر سپورٹ نہیں کر رہا اور ہمارا ووٹر ووٹ نہیں ڈالے گا، تو وہ تو ماشاءاللہ اس وقت بھرپور شرکت کر رہے ہیں، بھرپور جلسے، بھرپور پروگرام رکھوا رہے ہیں، اور ان کا پورا میں سمجھتا ہوں کہ حصہ ہوگا اس جیت میں۔ اقبال سراج کا مزید کہنا تھا کہ ممکن ہی نہیں حکومت الیکشن میں سرکاری مشینری استعمال نہ کرے۔ ووٹر سمجھتا ہے حکومت ووٹ کے لیے ترقیاتی کام کروا رہی ہے۔ ووٹر خدمت کو دیکھے گا اور علی موسیٰ گیلانی کو ووٹ دے گا۔ کیمرامین عظیم کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ NA-157 کے ضمنی الیکشن کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کی کارنر میٹنگ میں ہوائی فائرنگ کا واقعہ، شاہ شمس پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ تھانہ شاہ شمس میں ASI ناصر کی مدیریت میں درج کیا گیا۔ مقدمے کی متن کے مطابق پیپلز پارٹی کی کارنر میٹنگ ڈیرہ محمدی میں منعقدہ ہوئی تھی۔ اس دوران امیر محمد خان نے کانسٹیبل رانا زاہد کے ایما پر فائرنگ کی۔ پولیس نے امیر محمد خان سے پسٹل بھی برآمد کر لیا۔ واضح رہے کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے ہوائی فائرنگ کا نوٹس لیا تھا۔ CPO ملتان کو کارروائی کے لیے لیٹر بھی لکھا گیا تھا جس پر پولیس نے ایکشن لیا۔ خبر شامل کریں، ملتان میں FBR کے نوٹس کے بعد صدر انجمن تاجران ماربل ایسوسی ایشن مرزا نعیم بیگ کی روہی سے گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ FBR کے فیصلے کی مذمت کرتے ہیں۔ بجلی کے بلوں کی وجہ سے 30% فیکٹریز بند ہوں گی۔ FBR ہمیں ڈیفالٹرز کی لسٹ میں فراہم کرے، ہم خود اس کا نوٹس لیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے۔ جی سید زہیب، بتائیے گا اس حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، FBR کی جانب سے آج جو ہے وہ ماربل مالکان کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ماربل انڈسٹری ہے ملک پاکستان کی ایک بڑی انڈسٹری ہے لیکن وہ FBR کے ریڈائز سے باہر تھی، ٹیکس پے نہیں کر رہی تھی، تو آج جو ہے FBR نے ان کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کی بھی وارننگ دی تھی۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے اب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر انجمن تاجران ماربل ایسوسی ایشن مرزا نعیم بیگ صاحب۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ FBR کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی ہے کہ آپ لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہمارا جان بوجھ کر ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جو ہے ٹائل کو زیادہ سے زیادہ مفاد اس کو پہنچایا جائے اور اپنے ملک کی جو جتنی ضروری کمپنیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ بالکل لیں، سیل ٹیکس ہے، بنتا ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی سی ماربل فیکٹریاں، یہ انڈسٹریز کا نام لے رہے ہیں۔ ملتان میں کوئی بھی ماربل انڈسٹری نہیں ہے جس کے اندر 1 سے 2 یا 3 سے کٹر زیادہ نہ لگے ہوں۔ یہ عام سے کٹر ہیں، جیسے آپ لکڑی کے کٹر لگے ہوتے ہیں نا ٹمبر مارکیٹ میں، اس قسم کا ایک کٹر ہے، اس کے اوپر دوسرا بلیڈ یوز ہوتا ہے، اس پر ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں 95% تیار مال یہاں پر آ رہا ہے کیونکہ بجلی کے اخراجات اتنے زیادہ کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا، اور ماربل انڈسٹری تو 5 سال سے تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے پاس گاہک ہی نہیں ہے۔ اور ملتان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ نجی کالونیاں بن رہی ہیں اور جے بن رہی ہیں، آپ میرے ساتھ جا کر وہاں پر سروے میں آپ کو کروانے کے لیے تیار ہوں، وہاں پر دیکھیں کیا چیز لگ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو سیلز ٹیکس ہے وہ آلریڈی ہماری طرف سے دیا جا رہا ہے، بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن دوسری طرف جو سیلز ٹیکس ہے، جو ٹیکس ادا کرنا وہ ایک قومی فریضہ ہے اور اس کو ادا کرنا ایک اچھی بات ہے۔ جی سید زہیب، بہت شکریہ آپ کا۔ آئیے آپ کو کہروڑ پکا لیے چلتے ہیں جہاں پر نئے تعینات ہونے والے DPO لودھرا محمد کاشف اسلم پریس میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے پہ لے جائیں، صبح مجسٹریٹ کو پیش ہوں، فائن کرائیں۔ دیکھیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ
ये सोचें कि जब आप 15 पे कॉल करेंगे तो फिर क्या होगा। और मसाजिद में भी थोड़ा मतलब मेरा ख्याल है कि सिर्फ खुतबे के टाइम के अलावा इजाज़त नहीं, एज़ पर लॉ ना, खुतबे के टाइम के अलावा इजाज़त नहीं, तो मुश्किल है। इसकी कोई लिमिट मैं तो बना नहीं सकता, अगर गवर्नमेंट कोई बना दे तो बना दे। पाबंदी हुई है सर, वो हुई मसाजिद की वजह से, बेसिकली तो उसकी फिरका वारियत और वो जो इस किस्म के जो एलिगेशंस थे, ये तो सही है। आई विश के मेरे हाथ में कुछ होता। मैसेज बस हम कंक्लूड कर लेते हैं इंशाल्लाह। किसी भी जगह पे, किसी भी सेहतमंद माशरे में खाली पुलिस जो है वो उसको एक अच्छी सोसाइटी नहीं बना सकती। इसमें सहाफ़ियों का और पब्लिक का और कम्युनिटी का जो रोल है वो अगर हम सारे मिल के अदा करें तो फिर ही हमारे इर्द गिर्द का माशरा बेहतर हो सकता है। जैसे कि अगर आपके इर्द गिर्द को माशरती बुराइयाँ हैं तो जितने आप लोग हैं शायद इतनी ही नफरी है थाने की, तो मतलब उनके पास कौन सा जादू का चिराग है जो आपके पास नहीं है। तो आपके पास ज़्यादा पब्लिक आती है, आप ज़्यादा फिरते हैं पब्लिक में, क्योंकि ये तो अपनी ड्यूटी करते हैं। तो अगर आपकी अच्छी हौसला अफजा और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होगी तो हमारे काम में आसानी होगी, सोसाइटी की बेहतरी होगी। तो मैं तो समझता हूँ कि आपका बराबर रोल है। आप भी पुलिस हैं लेकिन आप कम्युनिटी पुलिसिंग में शामिल हैं और हम सरकारी पुलिसिंग में शामिल हैं। तो अगर आप दोनों मिलकर हम काम करें तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है उस एरिए में। और इवेंचुअली इंसान का या हम लोगों का काम तो ये ज़िंदगी अच्छी और गुजारना ही है ना, हम सबको पता है। मुल्तान में डीसी का जाली खाद और ज़राई अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। ताहिर वट्टू की एग्रीकल्चर टास्क फोर्स को फौरी फाल करने की हिदायत की गई। काश्तकारों की रहनुमाई के लिए खुसूसी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू की सदारत में एग्रीकल्चर टास्क फोर्स का इजलास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर हसन और असिस्टेंट कमिश्नर्स की भी शिरकत। ज़राई गोदामों और पेस्टिसाइड फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन शुरू की जाए। नहरी पानी चोरी करने वाले पर फौरी मुकदमा दर्ज होगा। हुकूमती सब्सिडी पर ज़राई आलात की फ्राहमी का निज़ाम शफाफ बनाना तरजीह दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने ज़राई इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। अब बखर से खबर देंगे, जहां अशय खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी का खसूसी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला इंतजामिया और ताजरान नुमाइंदगान ने खसूसी शिरकत की। ने भी शिरकत किया, मीडिया के नुमाइंदगान ने भी शिरकत किया। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद साहब। उनसे जानते हैं कि सर किस तरह आवाम को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है और किस तरह आज जो है फैसले किए गए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये आप देखें, सैलाब की वजह से रोड नेटवर्क तबाह हुआ है, जिसकी वजह से सप्लाई लाइन में कोई डिस्टर्बेंस थी। अभी अल्लाह का शुक्र है कि हालात बेहतर हैं और हो रहे हैं। अब जो महंगाई अभी हमें नज़र आ रही है कुछ, वो मसनूई महंगाई है, वो एक्चुअल नहीं है। तो इस हवाले से आज हमने मीटिंग की है सारे अंजुमन ताजरान के साथ, आड़तियान के साथ और हमारे मीडिया के जितने भी दोस्त हैं इन सब के साथ। इनको हम चेक कर रहे हैं। एक तो ऑक्शन के टाइम जो है हम सारे हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं, इनकी ड्यूटी लगी है। इनको हम जो है वो सुबह मॉनिटर करेंगे ताकि वहाँ से रेट लिस्ट जो है वो एक्चुअल और ठीक हो। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है कि जब रिटेलर्स के पास जाएगा तो वहाँ पे एक तो रेट लिस्ट डिस्प्ले हुई हो और दूसरा उन्हीं रेट्स के मुताबिक वो चीज़ें बेचें। उसको भी हमारे प्राइस मैजिस्ट्रेट्स जो है वो मॉनिटर करेंगे। इसके साथ साथ आपके तवसत से मैं अपनी बकर की आवाम को ये अपील करूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कीमत ऐप, जो काफ़ी अरसा से चल रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उसको वो यूज़ नहीं कर रहे लोग। तो उसको बराए मेहरबानी आप यूज़ करें। उसमें डेली की रेट लिस्ट जो है वो अपलोड हुई होती है। आप जब किसी के पास जाते हैं तो अगर कोई ओवर चार्जिंग कर रहा है या किसी भी किस्म की वायलेशन कर रहा है तो कीमत ऐप के जरिए रिपोर्ट करें और इंशाल्लाह ताला हमारे प्राइस मैजिस्ट्रेट्स उस पर एक्शन लेंगे। आप बात सुन रहे थे डिप्टी कमिश्नर बकर खुर्रम शहजाद साहब की। उनका ये कहना है कि जो है अवाम भी जो है इंतजामिया के साथ तावन करे और ऐप के जरिए भी। बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। हाईकोर्ट बार मुल्तान के ज़ेर एहतमाम वफात पाने वाले सीनियर वकला की याद में तज़ियती रेफरेंस का इनेकाद हुआ। शुरा की जानिब से बैरिस्टर अब्दुल रशीद और आजम खान बाबर एडवोकेट की बार के लिए खिदमात को सराहा गया।
ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے زیر اہتمام بہرحال میں انتقال کرنے والے وکلاء کے لیے تعزیتی ریفرنس منعقد ہوا۔ تعزیتی ریفرنس بیرسٹر عبدالرشید اور اعظم خان بابر ایڈوکیٹ کی یاد میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر صدر ہائی کورٹ بار میاں عادل مشتاق نے کہا کہ مرحومین کے بار کے لیے گراں کے درخدمات ہیں۔ پولیٹیکل ورکر اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ جو جس منصب پر ہو تو اس وقت تو اس منصب کی وجہ سے لوگ اس کو چاہتے ہیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ سینئر وکلاء کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا برسوں پور نہیں کیا جا سکتا۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد، موت کا ذائقہ لینے کے بعد چلے جاتے ہیں، دلوں میں موجود رہتے ہیں، دماغوں میں ان کی روشنی رہتی ہے، وہ اپنے کردار کے آئینے میں، اپنی کارکردگی کے آئینے میں ہمیشہ زندہ و پائندہ رہتے ہیں۔ جنرل سیکرٹری ارشد حسین نے کہا کہ بیرسٹر عبدالرشید اور اعظم خان بابر ایک سینئر اور منجے ہوئے قانون دان تھے۔ تمام احباب جو ہمارے میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ وہ ہمارے احباب جو ہم میں سے بزرگ ہیں اور جس طرح ابھی کسی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ ان کو صحتیاب کرے، اور وہ احباب جو اپنے کیریئر میں آگے ایکسل کر رہے ہیں تو ہر ایک کو انشاءاللہ ایک اعلیٰ مقام اور درجہ عطا فرمائیں۔ تقریب میں نائب صدر اورنگزیب خان بلوچ، فنانس سیکرٹری خرم شہزاد، میاں عباس، ملک حیدر عثمان، فاروق احمد اور رانا آصف سعید سمیت وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اختتام پر مرحومین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ ملتان بورڈ کی جانب سے میٹرک 2022 کے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ 90,191 امیدوار کامیاب قرار پائے۔ امسال کامیابی کا تناسب 76.81% رہا۔ میٹرک کے امتحانات میں 1,17,000 سے زائد طلباء نے حصہ لیا۔ تعلیمی بورڈ ملتان کی جانب سے میٹرک سالانہ امتحان 2022 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ ملتان بورڈ کے زیر اہتمام شاندار تقریب سجائی گئی، جس میں چیئرمین بورڈ حافظ قاسم، سیکرٹری بورڈ خرم شہزاد، کنٹرولر امتحانات اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ امتحانات میں 1,18,000 امیدواروں نے اپلائی کیا، جبکہ 1,17,000 سے زائد طلباء نے حصہ لیا۔ 90,191 امیدوار کامیاب قرار پائے، جبکہ کامیابی کا تناسب 76% رہا۔ الحمدللہ ہمارے میٹرک میں 376 سینٹر تھے اور اس میں تقریباً 1,18,000 بچوں نے امتحان دیا۔ اس میں تقریباً 90,000 بچے جو ہے پاس ہوئے اور 76.81% جو ہے ہمارا رزلٹ رہا۔ ریگولر امتحانات دینے والے کامیاب طلباء کی شرح 80%، جبکہ پرائیویٹ طلباء کے پاس ہونے کی شرح 63% رہی۔ پاس ہونے والے طلباء کی تعداد 42,000، جبکہ طالبات کی تعداد 47,000 سے زائد رہی۔ امتحانات میں پوزیشن سسٹم کی بجائے گریڈ سسٹم میں رزلٹ کا اعلان کیا گیا۔ اس دفعہ پالیسی کے مطابق جو تھا وہ گریڈ سسٹم تھا، یعنی اے پلس گریڈ، اے بی سی ایسے گریڈ تھا۔ پوزیشن کا اناؤنس کیونکہ اس کرونا تھا، جو 9th کا رزلٹ تھا وہ کرونا رزلٹ تھا۔ اب میٹرک یا 10th کا رزلٹ تھا وہ اوور آل تمام بچوں نے تمام پیپر سے جو ہے امتحان دیے ہیں۔ رواں سال 376 امتحانی سینٹر بنائے گئے، تاہم طلباء اپنا رزلٹ بورڈ کی ویب سائٹ سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین AD نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔